अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। ज़मान पार्क और 90 शहर कायद आज़म, ये दो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर ताकत के मराकज़ समझे जाते हैं। ज़मान पार्क में इमरान खान साहब बैठते हैं, जबकि 90 शहर कायद आज़म चीफ मिनिस्टर पंजाब का सेक्रेटेरिएट है और वहाँ पर बैठ कर अपनी हुकूमत को चलाते हैं। और इस वक्त जो इतलात हैं वो ये है कि ज़मान पार्क और 90 शहर कायद आज़म दोनों के दरमियान तमाम तर राब्ते ख़त्म हो गए हैं। और इसका मतलब ये है कि तमाम तर जो सिचुएशन इस वक्त पंजाब के अंदर डेवलप हो रही है, इसका फैसला हालात व वाक़यात ही करेंगे और इसके साथ साथ हालात ही इस बात का तयन करेंगे कि तख्ते पंजाब पर अब किसने विराजमान होना है। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से जो दौड़ धूप की जा रही थी गुज़िश्ता दिनों के अंदर, और ख़ास तौर पर उनके साहबजादे की तरफ से जो मुसलसल ट्वीट्स आ रहे थे, उसने उनके दरीना दोस्तों को खासी हद तक नाराज़ कर दिया था। और उस नाराज़गी को दूर करने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर बहुत ही ज़्यादा राब्ते करने की कोशिश की, बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव उन्होंने कोशिश की कि जनाब मेरी को माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, मेरी को जान छूट जाए। लेकिन बज़ाहिर इस तरह की इतलात मिल रही हैं कि दूसरी तरफ से जो जवाब आया है वो यही आया है, जनाब खुद भुगतो। जो काम आपने किया है, जो जिस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ कर जो है वो छलांगे लगा रहे हैं, इस काम की जिम्मेदारी अब आप ही संभालें, हमारी तरफ मदद के लिए मत देखें। और जिसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो फर्जंदे अर्जुमंद हैं मुन्नस इलाही साहब, उन्होंने बैरून मुल्क अपना क़याम बढ़ा दिया है। और इस तरह के खदशात पाए जा रहे हैं कि मुन्नस इलाही साहब को जिस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे उसी वक्त उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बल्कि ख़ुद चौधरी मुन्नस इलाही साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है कल रात को एक टीवी टॉक शो के अंदर। वो जो नया पाकिस्तान नहीं है, शहजाद इकबाल साहब जो उसको होस्ट करते हैं, उसी शो के अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि उनकी वालदा यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो हैं ज़ौजा मोहतरमा, उनको चौधरी मुन्नस इलाही साहब की अहलिया मोहतरमा को, उनके भाई रासिक इलाही साहब और उनकी भाभी यानी चौधरी रासिक इलाही साहब की जो हैं अहलिया मोहतरमा, उनके नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में या नो फ्लाई लिस्ट के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। और इसका मतलब ये है कि उनके ख़िलाफ़ संगीन जो है वो इल्ज़ामात के तहत जो इंक्वायरीज़ हैं उसका आगाज़ हो रहा है। और ख़ास तौर पर चौधरी मुन्नस इलाही साहब इस सारे मामले के अंदर सेंटर ऑफ द स्टेज पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चौधरी मुन्नस इलाही साहब ही वो शख्सियत है जिन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस मुश्किल सूरत हाल से दो चार किया है। चौधरी मुन्नस इलाही साहब ने इस बात का इंकशाफ किया ये कहते हुए कि इन तमाम लोगों के नाम जो है नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जनाब तुसी कदों आ रहे हो पाकिस्तान, तो उनका ये कहना था कि मैं अभी पाकिस्तान नहीं आ रहा, मैं स्पेन से फ्रांस पहुंच चुका हूं और अभी मैं कुछ दिन फ्रांस में क़याम करूंगा। इसका मतलब ये है कि चौधरी मुन्नस इलाही साहब उस वक्त तक फ्रांस में क़याम करेंगे जब तक उनको यहाँ से क्लैरिटी के साथ इस बारे में इंडिकेशन नहीं आ जाती कि जनाब हालात ठीक है, तुसी आ जाओ वापस। लेकिन सिचुएशन क्या है? सिचुएशन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि पंजाब के अंदर इस वक्त दो हैं पावर सेंटर्स। एक है ज़मान पार्क, जहाँ पर इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों को वहाँ से बैठ कर कठपुतलियों की चला रहे हैं। तमाम तर पॉलिटिक्स को अपनी उंगलियों के इशारों के ऊपर वो हरकत में दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पावर सेंटर है वो 90 बन चुका है। ये 90 अल्ताफ़ हुसैन साहब वाला 90 नहीं है, अजीज़ाबाद मरकज़, ये 90 शहर कायद आज़म है जो माल रोड के ऊपर वाक़ है, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर पंजाब बैठते हैं। अब जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि 90 पंजाब के 90 और ज़मान पार्क दोनों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इमरान खान साहब के एक करीबी दोस्त हैं सलमान अहमद, वो जो जुनून ग्रुप वाले थे, उनकी तरफ से भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर हमला किया गया है। और उनसे ये कहा गया है कादा चीफ मिनिस्टर है, हमारी कौन सी हुकूमत है कि हम इनकी हुकूमत के दौरान हमारा कोई काम नहीं होता, हमारे कोई बात नहीं सुनी जाती। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया, बल्कि कुछ अखबारी रिपोर्ट्स में भी ये बात आई कि जब चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीराबाद के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का उन्होंने इफ्तिताह करना था, उस मौके पर ख़ास तौर पर मुतल्लिका डीपीओ को ये हदायत की गई थी कि पीटीआई वाला कोई मेरे नेड़े न लगे। बल्कि उसी टाइम पर यह रिपोर्ट हुआ था मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मुख्तलिफ अरकान असम्बली थे, जब उस तकरीब में शिरकत के लिए आ रहे थे तो पुलिस ने ना सिर्फ उनको रोका बल्कि उनके साथ बदतमीज़ी भी की, जिस पर मुख्तलिफ MPs और MNAs की वो जो सिक्योरिटी स्टाफ था उनके साथ झड़पें भी हुई, मार कुटाई की नौबत आई, धक्कम पेल हुआ, गालम गलोच हुआ। अब इस सिचुएशन के अंदर
جو میں نے آپ سے کہا کہ چودھری پرویز الہی صاحب گزشتہ دنوں بہت زیادہ متحرک رہے ہیں، کیونکہ دباؤ تو ہے یقینی طور پر. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ چودھری مونس الہی صاحب کے اوپر بھی دباؤ ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر بھی دباؤ ہے. اب مونس الہی صاحب پر عمران خان صاحب کا دباؤ ہے کہ جناب ابا جی نو کیا فٹافٹ اعتماد دا ووٹ لوے تے اسمبلیاں توڑے تے نکلے، جبکہ چودھری پرویز الہی صاحب پر جو ہے وہ دوسری طرف سے دباؤ ہے. جو ان کے درینہ دوست ہیں ان کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا کہ جناب اسمبلیاں کسی بھی حالت میں نہیں ٹوٹنی چاہیے. اب دونوں طرف سے ایک دباؤ کی کیفیت موجود ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ اس سے انکار ممکن ہے. اب اسی دباؤ کو کم کرنے کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے نہ صرف راولپنڈی میں رابطہ کیا گیا بلکہ اسلام آباد آپارا سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جناب کو مل بیٹھ کے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کے عمران خان صاحب کی بات بھی رہ جائے، ہمارا بھی تعلق خراب نہ ہو، نہ آپ کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، کیونکہ پی ڈی ایم کے ساتھ اب ہمارا چلنا کچھ زیادہ ممکن نظر نہیں آ رہا. تو دوسری طرف سے ان کو جواب ملا کہ جناب آپ اپنا فیصلہ کر لیں، آپ نے کس طرف جانا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے جو یہ گرہیں لگائی ہیں، وہ کہتے ہیں نا ہتھاں دی لائیاں دنداں نال کھولنیاں پہنی ہیں، تو یہ جب آپ نے جو سارا کچھ کیا ہے تو اس کو اب آپ خود بھگتیں، ہمارا اس معاملے سے کسی بھی طرح کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس طرح کا صاف اور چٹا جواب آنے کے بعد یقینی طور پر چودھری پرویز الہی صاحب ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور یہ اضافہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ ایف آئی اے بہت زیادہ متحرک ہو گئی ہے. ایف آئی اے نے کچھ نوٹسز بھی کیے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کو بھی نوٹسز ہو گئے ہیں. اور یہ جو چلتی تھی کلب روڈ سے جو ہے بنی گالا تک، یہ جو منی ٹرین چلتی تھی، اس کے اوپر بھی کوئی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے. اینٹی کرپشن نے اور دیگر ڈپارٹمنٹس نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں، اور نیب بھی اس سارے صورتحال میں کچھ تھوڑا سا ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کچھ نوٹسز جاری ہونے والے ہیں ایس این جمیل گجر صاحب کو، فرح گوگی صاحبہ کو، محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو. تو یہ ساری کہانی جو ہے یہ کسی اور طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس سچویشن کے اندر اگر چودھری مونس الہی صاحب کے خلاف وہ انکوائری شروع ہو جاتی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کے لیے ایف آئی اے نے محترمہ سائرہ انور صاحبہ کو 3 جنوری کے لیے نوٹس جاری کیا تھا، وہ وہاں پر ایف آئی اے میں پیش نہیں ہوئی، ان کے وکیل پیش ہوئے، انہوں نے مزید ٹائم مانگا، ان کو مزید ٹائم دے دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ چودھری مونس الہی صاحب کے ساتھ تعلق رکھنے والے کچھ افراد ہیں جن کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، جس میں پنجاب اسمبلی میں کام کرنے والے 3 پی اینز ہیں، یہ نائب قاصد ہیں، ان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر ہیوی اماؤنٹس ڈپازٹ ہوئیں، اور پھر وہ جو اماؤنٹس تھیں اس کے بعد چودھری فیملی کے اندر منتقل ہوئی، جس میں مونس الہی صاحب کے اکاؤنٹ کے اندر بھی ہیوی اماؤنٹس کی ٹرانسفر کی گئی. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر یہ جو لیٹر ہے یہ لکھا گیا ایف آئی اے کو. ایف آئی اے نے اس لیٹر کے بعد ان اکاؤنٹس کی چھان بین کی، وہاں پر یہ تمام چیزیں سامنے آئیں، اور اس کے بعد ایف آئی اے نے یہ نوٹس کیا. اب اس ساری سچویشن کو ایک مختلف رنگ دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر آپ کے پی اینس کے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے تو پھر سوال تو ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو یہ رنگ دینا شروع کر دیں کہ جناب 2 کالے ویگو ڈالے آئے اور انہوں نے آ کے میرے دوست کو اٹھا لیا، آپ کو کتنی دفعہ یہ بات سمجھاؤں کہ ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں چلنا. یہ مونس الہی صاحب نے کہا نا، میں نے تو نہیں کہا. مونس الہی صاحب نے باضابطہ طور پر وہ جو سیف سٹی کی فوٹیج تھی اس کو اپنی ٹویٹ کے ساتھ ٹیگ بھی کیا، اٹیچ بھی کیا، اور انہوں نے پبلک فورم کے اوپر یعنی ٹویٹر کے اوپر اپنی پوسٹ کو شیئر بھی کیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم پر دباؤ کی کوشش ہے. اب اگر آپ اس سچویشن کو دیکھیں تو ابا جی کسی اور جگہ پر لگے پڑے ہیں، بیٹا جی جو ہیں وہ اپنے ہی ابا جی کو مشکلات میں سے دوچار کرنے کے لیے بھرپور تگ و دو کر رہے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے اس وقت وہ ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اعتماد کا ووٹ وہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اعتماد کا ووٹ نہ لینے کی صورت میں وہ جو گورنر صاحب کی طرف سے ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا وہ روبہ عمل ہو جائے گا. اور جب اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے 11 جنوری کو اس کی سماعت کرنی ہے. اگر تو وہ کہہ دیتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کو کہ اعتماد کا ووٹ لیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہوتے ہیں، پھر تو گورنر کا وہ جو آرڈر ہے وہ سٹینڈ کرے گا نا، اور وہ سٹینڈ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو گھر جانا ہوگا. اس سچویشن کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور حامد میر صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ، ان کی طرف سے ایک انکشاف کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ جو سلیم صافی صاحب کا پروگرام ہے نا جرگہ، اس کے اندر انہوں نے انکشاف کیا، بلکہ ایک نہیں 2 انکشاف کی.
ان کا پہلا انکشاف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی نے، جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر ایک پبلک آفس بھی ہولڈ کرتے رہے ہیں، انہوں نے حامد میر صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور انہوں نے حامد میر صاحب سے درخواست کی کہ جناب یہ جو ڈی جی سی ہیں میجر جنرل فیصل نصیر صاحب، ان کے ساتھ ہماری ایک ملاقات ارینج کروا دیں، جس پر حامد میر صاحب نے ان کو جواب دیا کہ جناب میرا تو بندہ واقف کاری نہیں ہے، میرا تو ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، میری تو ان کے ساتھ کبھی کوئی ملاقات، کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہوئی، تو میں آپ کی کیسے ملاقات کرا سکتا ہوں؟ تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں جناب آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ کی مہربانی ہے ایک ملاقات کرا دیں۔ لیکن حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے معذرت کر لی اور ان سے کہا کہ جناب میں آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتا، اور پھر اس کے بعد یقینی طور پر عمران خان صاحب کے پاس اور بھی بہت سارے راستے ہیں، انہوں نے بھی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں میرے پاس وہ یہ ہیں کہ عارف علوی صاحب کی طرف سے جو کوشش کی گئی تھی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ عمران خان کی ایک ملاقات کو جو ہے اس کو کرانے کے لیے، وہاں سے بھی جواب آ گیا، اور میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ارینج نہیں ہو سکی، اور عمران خان صاحب کی یہ جو تازہ ترین بمبارڈمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، یہ بھی بنیادی طور پر اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ دوسرا انکشاف جو کل کے جرگہ کے اندر کیا سلیم صافی صاحب کے شو میں حامد میر صاحب سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ابھی ریسنٹلی جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے ایک چارٹ پڑھا تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جناب 6:01 پر غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کیا ملزم نوید کی وہ ویڈیو جو ڈی پی او کے کہنے کے اوپر ریکارڈ کی گئی تھی وزیر آباد میں، وہ سب سے پہلے غریدہ فاروقی نے کیا، اس کے بعد وقار ستی نے اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شیئر کیا، تیسرے نمبر پر حامد میر صاحب اور مرتضیٰ سولنگی صاحب نے ان کو یہ جو ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ اب جب یہ والا سوال پوچھا گیا حامد میر صاحب سے تو سلیم صافی صاحب نے ذرا اس سوال کے اندر اس بات کو بھی پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کو یہ جو ویڈیوز ملی تھیں آپ تینوں حضرات کو، تو یہ ویڈیوز آپ کو سرکاری یا سیاسی ذرائع سے ملی تھی یا غیر سیاسی ذرائع سے ملی تھی؟ پھر آگے جا کے انہوں نے تھوڑی سی اور تفصیل کی کہ آپ کو آئی جی پنجاب نے دیا تھا، آپ کو جو ہے وہ ڈی آئی جی نے دی تھی، آپ کو ڈی پی او نے دی تھی، آپ کو آر پی او نے دی تھی، مونس علائی صاحب نے دی تھی، یا چودھری پرویز علائی صاحب نے دی تھی۔ تو حامد میر نے یہ جب 5 نام سامنے آئے تو انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا بس یہیں رک جائے، میرے پاس جو ویڈیو آئی تھی وہ کسی جو ہے غیر سیاسی قوت کی طرف سے نہیں آئی تھی، یہ جو آپ نے نام لیے ہیں انہی ناموں میں سے کسی ایک بندے نے وہ ویڈیو مجھے بھیجی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے میری نظر کے اندر کہ یہ جو ویڈیو آئی ہے جو بھجوائی گئی ہے، جس کے بارے میں عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ یہ ویڈیو جان بوجھ کر پلانٹ کروائی گئی تھی، عمران خان صاحب کے اس حملے کو ایک مذہبی جنونی کی کارروائی کو جو ہے اس تک محدود کرنے کے لیے، اور یہ عمران خان صاحب کا اشارہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ساری کوشش کی گئی، جبکہ حامد میر صاحب نے اس پروگرام کے اندر اس بات کی آفر کی کہ یہ پڑا میرا فون، یہ میرا فون آپ پکڑیں، میرے فون کو لے جائیں، اس کو جا کے فرنزک کرائیں، اور وہ جو 5-4 نام لیے ہیں آپ نے ان سے بھی فون لے لیں اور ان کا بھی فرنزک کرائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ویڈیو کس طرف سے آئی۔ کیونکہ جو سیدھی سی بات ہے، اگر ہم دیکھیں جنرلی بھی، اگر یہ ویڈیو ڈی پی او نے کی ہے، ڈی پی او گجرات نے کی ہے، غضنفر صاحب نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، تو گجرات کے اندر میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی چپڑاسی نہیں لگ سکتا نہ تھا اس کی منظوری کے بغیر۔ تو ڈی پی او ابھی تک موجود ہے، نہ ڈی پی او کا تبادلہ کیا گیا، نہ ڈی پی او کو عہدے سے ہٹایا گیا، نہ ڈی پی او کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی کی گئی، نہ ڈی پی او کے خلاف کسی طرح کا ڈسپلنری ایکشن لیا گیا، نہ اس کو ٹرانسفر کیا گیا، نہ اس کو سسپینڈ کیا گیا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ویڈیو بنائی گئی تھی وہ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے امیڈیٹ باس کو دی ہوگی نا، آر پی او کو دی ہوگی، آر پی او نے آگے سے ڈی آئی جی کو بھیجی ہوگی، ڈی آئی جی نے آگے سے آئی جی کو بھیجی ہوگی، آئی جی نے آگے جو ہے وہ مونس علائی صاحب کو بھیجی ہوگی، مونس علائی صاحب نے ممکنہ طور پر آگے چودھری پرویز علائی صاحب کو بھیجی ہوگی۔ اسی طرح کی کوئی چین آف کمانڈ بن سکتی ہے نا، اس کے علاوہ نہیں بن سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بٹا باہر سے نہیں آیا تھا، یہ جو ویڈیو لیک ہوئی تھی یہ پنجاب کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت کے اہلکاروں کے اندر سے ہی لیک ہوئی ہے۔ یہ جو 4-5 نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں انہی کی طرف سے کوئی لیک ہوئی ہے، اور جب یہ اشارہ سامنے آتا ہے تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر ڈبل گیم کون کر رہا ہے۔
اور اس کا اظہار خود پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارے ساتھ پنجاب میں ڈبل گیم ہو رہی ہے. ادروائز سلمان احمد کو کیا ضرورت تھی کہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر اتنے زیادہ حملہ ور ہوں؟ سینٹر اجاز چودھری نے کیوں اقتدار کا بھوکا کہا چودھری پرویز الہی صاحب کو؟ اسد عمر صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے کیوں آئی کہ امید ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کے خدشات لاحق ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے ہمیں کسی بھی موقع پر ڈچ کیا جا سکتا ہے, کسی بھی موقع پر دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اور پھر فواد چودھری صاحب کی طرف سے مونس الہی صاحب کے اس انکشاف کے بعد یہ ٹویٹ سامنے آنا کہ جناب اداروں کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. بالکل نہیں کرنی چاہیے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب آپ کا لیڈر خود یہ بات کہتا ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے, قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے, کرپشن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, تو اگر کسی کے اوپر کوئی الزام آ رہا ہے, اسٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی لیٹر آ رہا ہے, اسٹیٹ بینک کچھ جو ہے مشکوک ٹرانزیکشن کی نشاندہی کر رہا ہے, تو اس کو دیکھا جانا چاہیے نا, کہ اس کو نہیں دیکھا جانا چاہیے. اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ جناب چونکہ ہم نے اعتماد کا ووٹ نہیں لے پا رہے, لہٰذا یہ جو ہمارے خلاف ہیں وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں, ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ ہے وہ بنیادی طور پر فرق جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لیے الگ قانون اور باقیوں کے لیے الگ قانون بنانے کا, اپنے لیے نیا پاکستان, باقیوں کے لیے پرانا پاکستان والا جو انہوں نے فارمولہ رکھا ہوا ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے جو اس وقت جو یہ ایک انارکی کی کیفیت دیکھ رہے ہیں. جو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت پنجاب حکومت کو ڈیزالو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ شاید ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں پنجاب حکومت کو ڈیزالو ہم نہیں کر سکتے. اسی لیے انہوں نے پلان بی پر عمل درآمد کا آغاز کیا ہے, جس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے تو ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں گے. تو اگر وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں تو وہ ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے. لیکن بظاہر مجھے اس بات کے بھی امکان نظر نہیں آ رہے کہ عمران خان صاحب کا یہ منصوبہ بھی پورا ہوگا, کیونکہ جہاں سے وہ فیض حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں سے وہ جا کر اپنے لیے رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پر ان کے لیے ایبسلیوٹلی ناٹ کا ایک مکمل سائن بورڈ لگ گیا ہے, اور اب ان کا کوئی نہ فون اٹھانے کی پوزیشن میں ہے, نہ کوئی فون اٹھانا چاہتا ہے, نہ کوئی رابطہ رکھنا چاہتا ہے, نہ کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے. اور یہی وہ دکھ ہے جو عمران خان صاحب کو اندر ہی اندر کھائے چلا جا رہا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.